अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नई हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं ख़ासकर इक़्तिसादी शोबे में, वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज अफरात ज़र का जो फिगर आए हैं अप्रैल के, उसके मुताबिक अप्रैल में 13.4% और ओवरऑल 9 माह की देखे जाए तो वो 11% से ज़ायद है। इसके साथ अब नई हुकूमत को एक बजट भी पेश करना है। पंजाब में उनका मसला हल हो गया है, अब फेडरल में उनके जो ओवरऑल मसाइल हैं वो खड़े होंगे। खासकर बजट पेश करना है 1 माह के अंदर अंदर। IMF का प्रोग्राम बहाल होना है और देखना यह है कि टेक्निकल टास्क में IMF के लिए किस किस्म की नई शराइत तय होती हैं। फिर इसके साथ आपने अभी सऊदी अरब का दौरा किया और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी मुश्किलात की यकीनन उसके हवाले से कोई बात होगी, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकी कि सऊदी अरब ने कोई पैकेज पे डील की है या नहीं की। अनाउंसमेंट देर से भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। इसके साथ गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती का भी मामला है। 4 मई को शायद उनकी टर्म पूरी हो रही है और वजारत ख़जाना ने मुख्तलिफ जो 2 समरी हैं मुख्तलिफ वो भेजी हुई हैं, उस पर भी फैसला करना है। और इसके साथ ओवरऑल जो एक इन्फ्लेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जो एक ब्रेक लगा हुआ है, कल भी एक समरी को रिजेक्ट किया गया और 15 मई तक वो उनमें इजाफा करना पड़ेगा और यकीनन फिर इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगा। और जो एक वादा किया जा रहा था आवाम से कि हम जो आवाम पर प्रेशर है उसको कम करेंगे, रिलीफ देंगे, वो नज़र नहीं आ रहा आइंदा 6 से 7 माह के दौरान। इन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फ़ारूक सलीम साहब हैं, इकानमिस्ट, किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हैं और कुछ देर में हमें मुज़म्मिल असलम साहब भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने देखा सूरत हाल है क्या इस शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, इत्तेहादी हुकूमत के लिए, ख़ासकर इकानमी के हवाले से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, लगा यही आ रहा है, और जब पेट्रोलियम प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी तो ये मज़ीद बढ़ेगा। IMF के प्रोग्राम भी जब बहाल होगा और नई शराइत आएंगी तो ये बढ़ेगा। तो रिलीफ किस तरह है कोई मुमकिन इस नई हुकूमत के लिए, कुछ अवाम के लिए रिलीफ आइंदा बजट में? देखिए, 2 बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत के लिए हैं। एक तो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा आने वाला है। 5,000 अरब या उससे भी जायद का खसारा मुझे लग रहा है कि इस साल सामने आएगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत के लिए है वो डॉलर्स का फुकदान है। वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जिस तेजी से गिर रहे हैं उनको रिप्लेनिश किस तरह करना है, को वापस किस तरह भरना है, वो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। अवाम के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। आपने अभी शरह जो इन्फ्लेशन की शरह है उसका अफराद दर का बताया कि कोई 13.5% की आई है। देखिए, अभी तो हमने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसने सैलाब के साथ, फिर आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल में 35, 40, 50 रुपए की 50 रुपए का इजाफा आता है तो उसका अफरात ज़र के ऊपर क्या असर होगा। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप समझिए कि मईशत के अंदर तकरीबन हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेरा तखमीना ये है कि अभी जो 13.5% पे शायद रुकी हुई इन्फ्लेशन सामने आई है ये कहीं जाएगी 15.5, 16.5%। तो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं, अगर उनकी रिलीफ का या उनके ऊपर बोझ की कमी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल है कि वो सवाल ही नहीं बनता। बोझ तो मजीद बढ़ना है, कोई शक नहीं। दूसरी तरफ जो मस्बत खबर जो नजर आती है वो ये है कि अगर तारीख में आप देखें कि PMLN की जो हुकूमतें होती हैं या PMLN लेड हुकूमत जो होती है उसके दौरान हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कुछ बेहतर हो जाता है, तारीखी तौर पे वो बढ़ जाता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ता है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी और मेरी जो औसतन आमदन पाकिस्तान के अंदर मुमकिनात में से है कि वो थोड़ी सी बढ़ जाए। उसके नतीजे में जो आपकी और मेरी कुव्वत बर्दाश्त है उस अफरात दर को, वो बर्दाश्त करने की कुव्वत शायद बेहतर हो जाए, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई तो और मजीद बढ़ेगी। तो वो पहले ही बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, डॉक्टर इकराम साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना फ़ारूक साहब भी ये बात कह रहे थे और हमें भी यही तशवीश है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होगा और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। तो क्या स्ट्रेटजी क्या अख्तियार की जाए इस नई हुकूमत के लिए कि वो किस तरीके से आवाम में प्रेशर ना बढ़े, IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाए और जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं जो उसमें सब्सिडी दे रही हैं वो भी ना देनी पड़े?
جی دیکھیں نا، پاکستان کا اصل مسئلہ تو میرا خیال میں اسٹرکچر ریفارمز کا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ جو ہماری بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم امپورٹ پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگاتے ہیں اور پھر یہ پھر ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری ٹیکس کلیکشن اچھی ہے، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس کا بڑا حصہ جو ہے، جو میرے خیال سے تو 70% کے قریب ٹیکسز انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انکم ٹیکس بھی ایٹ سورس لیا جاتا ہے، وہ پھر ود ہولڈنگ میں فل اینڈ فائنل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چیزوں کی قیمتیں ہم خود بھی مہنگی کرتے ہیں، اور ہر حکومت جس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے، پچھلے ادوار میں زیادہ زور اس بات پہ ہوتا تھا کہ ہم ٹیکس کی کلیکشن زیادہ دکھائیں، مگر جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اس میں خرچہ کم نہ کریں، جو ہماری کارپوریشنز خسارے میں جاتی ہیں ان کا خرچہ کم نہ کریں۔ اب بھی دیکھیں کتنی بڑی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، کیا یہ اتنی بڑی کیبنٹ جو ہے اس دور میں جب عام عوام کو جو ہے وہ کھانے کو بھی نہیں مل رہا، مناسب بات ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو مہنگائی ہے یہ زیادہ ڈیمانڈ پش نہیں ہوتی، بلکہ یہ کاسٹ پش ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت خود جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ٹیکسز اور بہت سا نقصان کرتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھاتی رہتی ہے۔ تو اگر تو چیزوں کی فراوانی ہے اور چیزوں میں کمی نہیں ہے، تو پھر قیمتوں کا اتنا اوپر ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور عوامل شامل ہیں۔ ان عوامل کو اب اگر دیکھا جائے تو میری نظر میں پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کی خرابی ہے، دوسری ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے، یعنی پیداواری لاگت تو زیادہ ہے مگر ہم پیداوار میں اتنی ایفیشنسی بھی نہیں دکھاتے۔ مثلا ہمارا ایگریکلچر دیکھیے کس زمانے سے ہم کر رہے ہیں، جو ہی 7 kg ڈال کر ہم 70 kg کا گندم لے سکتے ہیں، مگر ہم اس فرٹیلائزر بھی ڈالتے ہیں، انسیکٹیسائڈ بھی ڈالتے ہیں، اور پھر ہماری پیداوار 30-40 من سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ دنیا میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد کے ممالک سے بھی۔ پھر بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، وہ صرف 8-9% ٹیکس اکٹھا کر کے اپنی حکومت چلاتے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت کا خرچہ ہماری طرح 22% GDP کا نہیں ہے۔ تو ہم نے تو صرف جی شاہ بالکل، خدشہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، اور جس طرح آپ نے موجودہ کیبنٹ کی بات کی، وزارتیں ختم ہو گئی ہیں، وزیر ابھی تک ہیں جن کو محکمے نہیں ملے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 1 سال کے لیے اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن بنائی جا رہی ہیں۔ مزمل اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مزمل صاحب، آپ کی حکومت، جو پچھلی حکومت تھی، اس کے 9 ماہ کے بجٹ کے جو فگر ہیں وہ آ چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آخری 2-3 ماہ کے دوران جو ڈسپلن تھا، فسکل ڈسپلن، وہ برقرار نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے فاروق سلیم بھی کہہ رہے تھے کہ اس سال جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تاریخ کا بلند ترین بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ تو وجہ کیا تھی اس فسکل ان ڈسپلن کی، خاص کر آخری 1-2 ماہ کے دوران جو رہا ہے؟ شکریہ ثناء اللہ صاحب۔ دیکھیں 9 ماہ کے جو ہمارے بجٹ خسارے کا نمبر آیا ہے وہ آیا ہے 2570 ارب روپے آیا ہے، اور جو 4% GDP کا بنتا ہے۔ پچھلے سال سے وہ لگ بھگ تقریباً 6.6% زیادہ ہے۔ اچھا ثناء اللہ بھائی، آپ اگر اس سال دیکھیں تو ہم نے $3.25 ارب کی ویکسین لگائی ہے۔ یہ $3.25 ارب کی جو ویکسین ہے، یہ ویکسین کا جو خرچہ ہے $3.25 ارب، یہ 550 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، 500-550 ارب روپے۔ تو یہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور جس کی وجہ سے آج ہماری جو معیشت ہے آب و تاب اور پوری جسے کہتے ہیں بھرپور توانائی سے چل رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو، اور پھر پچھلے سال سے اس کا وہ کر لیں، موازنہ کر لیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی فسکل انڈسپلن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے جو ہم نے تو یہ پیٹرولیم کی سبسڈی آپ نے ادا نہیں کی، مارچ کی بھی نہیں کی، اپریل کی بھی نہیں ہوئی، تو وہ تو ساری چیزیں اب دینی پڑیں گی نا، اس کے بعد تو بڑھے گا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ۔ نہیں، میں آپ کو اب اس میں بھی بتا دوں کہ پیٹرولیم سبسڈی جو مارچ کی تھی، پہلے 15 دن کی تھی 1 ارب روپے، اور دوسرے 15 دن کی یعنی 15 مارچ سے 30 مارچ تک کی 32 ارب روپے تھی، وہ شوکت ترین دے کے گئے تھے۔ اور 29 مارچ کو اگر آپ کو یاد ہوگا تو وزیر اعظم نے جو ہے اسمبلی تحلیل کر دی تھی، یہ تو پھر کورٹ نے بحال کی 2 دن کے لیے۔ تو اپریل کے مہینہ پورا کا پورا جو ہے سبسڈی کا یہ موجودہ حکومت کا ہے، جس میں انہوں نے 68 ارب روپے، اگر یہ ہم غلط ہیں تو پاس آن کر دیتے، اور کل جو انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو بحال مطلب وہی برقرار رکھا ہے، اس میں 40 ارب روپے اگلے 15 دن کا ہے۔ تو یہ ان کو کس نے روکا ہوا تھا؟ ہم نے تو انتظامات کیے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ لیں ٹیکس کے فگر بھی آئے ہیں، 240 ارب روپے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ ڈاکٹر اکرام صاحب بیٹھے ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، ان سے آپ پوچھیں، میں نے تو پچھلے 18 سال میں کوئی ایسا سال نہیں دیکھا تھا
کہ ٹیکس کے ہدف سے زیادہ ہم ٹیکس کلیکٹ کریں، بلکہ ہم نیچے ہی رہتے تھے، وہ بھی ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے. تو اگر آپ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے 2,500 ارب 9 مہینے میں ڈیفیسٹ کیا ہے تو اگلے 3 مہینے میں 4,000 ارب کے جو مسٹر اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفیسٹ ہونا ہے، وہ کون کرے گا؟ ہم تو نہیں کر رہے. کوئی بتائیں تو صحیح، گراؤنڈ تو بتائیں. ایسی کیا چیز ہے جو 9 مہینے میں 2,500 ارب ہوئی اور 3 مہینے میں مزید 4,000 ارب ہو جائے گی؟ یہ تو آپ نے جو کچھ ڈیفر پیمنٹ ہوئی ہیں، کچھ ادائیگیاں نہیں ہوئی، وہ اب آگے کرنی پڑی ہیں، جن کا وہ ذکر کرتے رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایکچولی انہوں نے یہ 3 مہینے میں کوئی فیصلہ سازی کرنی نہیں ہے، اور ساری کہانی انہوں نے، آپ کو اگر یاد ہوگا 2013 میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے آخری 2 مہینے میں سارے جتنے حساب کتاب تھے ان پہ ڈال کے ڈیفیسٹ کو تاریخی کر کے جو ہے نا. ٹھیک ہے، یہ مزمل صاحب یہ ہوتا ہے جب بھی حکومتیں جا رہی ہوتی ہیں اور آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں بدقسمتی ہے 2008 سے اسی طرح ہو رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اکنامک ایڈوائزری کونسل جو بنائی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اس کے ٹی آرز پر بھی بات کریں گے کہ دوبارہ سے تمام سرمایہ داروں کو جو بڑے بڑے بزنس گروپ چلا رہے ہیں ان کو پالیسی میکنگ میں شامل کر لیا گیا. ٹی آر اوز بھی ان کی مرضی کے بنائے گئے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کو مراعات اور رعایت دی جا رہی ہیں، آیا ان کو جاری رکھنے کا فیصلہ بھی یہی کمیٹیاں کریں گی. تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں آ جاتا ہے، اس پر بات کریں گے. ہماری جو مزمل اسلم صاحب سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے 9 ماہ میں 2570 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوا، جو لاسٹ ایئر سے کہ تقریباً برابر ہی ہے. اور جس طرح فاروق سلیم کہہ رہے تھے کہ اس سال سب سے بڑا جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تقریباً 5,000 ارب کا. فاروق صاحب، آپ نے سنا مزمل اسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ 9 ماہ میں 2570 ارب کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے، اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ اس سال جو ہے تاریخ کا بلند ترین بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا. تو وجہ کیا ہے؟ 3 ماہ کے اندر ایسی کیا ادائیگیاں ہوں گی کہ اور اتنے خرچے ہوں گے کہ بجٹ ڈیفیسٹ ملک کی تاریخ کا بلند ترین ہو جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو جن سبسڈیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آنا باقی ہیں. تقریباً 3 ارب روپے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر سبسڈی ہے، یہ آپ سمجھیے کہ 40-50 ارب روپے 14 دن یا 15 دن کی سبسڈی ہے جو اس میں شامل کی جائے گی. پھر جو صوبوں کا تخمینہ لگایا گیا تھا کہ وہ سرپلس میں جائیں گے اور اس کی وجہ سے ہمارا بجٹ کا ڈیفیسٹ نیچے رہے گا، وہ ایسا حقیقتاً ہوا نہیں ہے کہ صوبے جو ہیں ان کا بجٹ بھی منفی اور نیگیٹو میں جا رہا ہے. پھر جو ہم نے سیٹ کیا تھا ریونیو ریزنگ کا جو ٹارگٹ تھا، وہ تقریباً 6,100 ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا. اس میں جو 10 مہینے کی فگرز ابھی سامنے آئی ہیں وہ 4.8 کھرب روپے کی آئی ہیں. 2 پچھلے سال کے مقابلے میں وہ تقریباً 29-30% اوپر ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 2 مہینے بچے ہیں اس میں تقریباً 1,200 ارب روپیہ ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا. تو آپ سمجھیے کہ 20 ارب روپیہ روزانہ کا فار دا فالوئنگ 2 منتھ جو ہو نہیں پائے گا. ٹھیک ہے فاروق صاحب، ایک اور بھی حکومت نے گزشتہ روز ایک اکنامک ایڈوائزری جو کونسل ہے وہ تشکیل دی ہے، تقریباً 21 رکنی ہے. اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، میاں منشا ہے، محمد علی تابع ہیں، عارف حبیب ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین ہیں، عاطف باجوہ ہیں، شہزاد سلیم صاحب ہیں، سلمان احمد صاحب ہیں، یہ تمام بڑے بڑے بزنس گروپ ہیں اور پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں، کاروباری طبقے، انڈسٹریلسٹ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی اکنامک کی پالیسی ہیں، اقتصادی پالیسی ہیں اور ٹی او آرز جو ان کے اگر دیکھے جائیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ جب بزنس کمیونٹی کو اور آپ کی جو انڈسٹری کو جو مراعات اور سبسڈی مل رہی ہیں ان کو جاری رکھنا ہے، ان کو کم کرنا ہے، بڑھانا ہے، یہ کونسل ریکمینڈ کرے گی، اس کے بعد فیصلے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ وہی انڈسٹریلسٹ، وہی سرمایہ دار فیصلے کرتے رہے ہیں جن کو بینیفٹ ہوتا ہے؟ تو اس قسم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں سرمایہ داروں اور انڈسٹریلسٹ کو شامل کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جو آئینی قانونی بات ہے کہ یہ فیصلہ ساز ادارہ نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ساز باڈی نہیں ہے، یہ پالیسی بنانے والی باڈی نہیں ہے. یہ ایڈوائزری ہے، یہ مشورہ دے سکتی ہے، یہ سفارشات کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ایڈوائزری جب پہلے بنائی گئی تھیں وہ ان کی صدارت جو ہے وہ وزیر خزانہ کرتے تھے. اس دفعہ مجھے لگا ہے کہ شاید وہ وزیر اعظم صاحب خود سے کریں گے
تو یہ والی جو ایڈوائزری جی پرائم منسٹر کر رہے ہیں، جی بالکل صحیح ہے. تو یہ پہلی والی جو ایڈوائزری کمیٹی تھی اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، شاید طاقتور ہوگی. جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے وہ ممبرشپ کے حوالے سے ہے. یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کے ممبران میں سے ایسے لوگوں کے نام آئے ہیں جو ایکچولی بڑے بڑے کارٹیلز کے ممبران ہیں. خاص طور پہ جو بجلی کا کارٹیل ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی جو بجلی ہے وہ پروبیبلی دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے. کچھ بجلی گھروں کے نجی بجلی گھر جو ہیں ان کے مالکان، ان کے بڑے بڑے شیئر ہولڈرز کا نام اس میں آیا ہے. اگر آپ ان کی کاسٹ دیکھیں تو وہ 30-32 روپے کا ایک یونٹ اس وقت وہ حکومت پاکستان کو بیچ رہے ہیں. تو ایک وہ جو سوچ تھی کہ کچھ طبقات ایسے ہیں بڑے بڑے کارٹل نے پاکستان کی معیشت کو یرغمال بنا رکھا ہے اور کمپیٹ کرنے، وہ کمپیریٹو بنانے سے ان کو روکا جاتا ہے، جس میں بجلی کا کارٹیل ہے، چینی کا کارٹیل ہے، کھاد کا کارٹیل ہے، کاریں بنانے والا کارٹیل ہے. تو جب تک ان کارٹیلز کو بالکل سارے ہی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر اکرام صاحب سے بھی یہی سوال کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہی سوال ہے کہ اس قسم کی ایڈوائزری کونسلوں کا کیا فائدہ جس میں تمام جو وہ لوگ ہیں جن کو بینیفٹ ہونا ہے، اور ماضی تمام حکومتوں میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، تو ایسا کلچر ہونا چاہیے. دوسرا، پاکستان میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، ہم وہ قوم ہیں کہ جو جاپان کی اور امریکہ کی کاریں یوز کر رہے ہیں، امریکہ کے اور یورپ کے فون یوز کر رہے ہیں، چائے ہم کسی اور ملک کی پیتے ہیں، تیل کھانے کا ہم کہیں اور سے لے رہے ہیں. تو یہ کب تک یہ ہمارا حال کہیں سری لنکا اور دوسرے ملکوں جیسا نہ ہو جائے؟ ہم تمام چیزیں، آپ ہماری سڑکوں پہ جائیں، آپ کو لوکل کوئی گاڑی نہیں ملے گی، آپ کو تمام جیپنیز اور امریکن اور یورپین اور اب والوو اور پتہ جرمنی کی گاڑیاں ملیں گی. تو ہم کب ٹھیک ہوں گے سر؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے، اب آپ نے ذکر کیا کہ کچھ نئے لوگ بھی ایڈوائزری کونسل بھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک ایڈوائزری کونسل تھی، مگر مسئلہ وہی ہے کہ جب تک آپ بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے، غربت وہاں بھی ہے، کرپشن بھی ہمارے جیسی ہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے بنیادی ڈھانچے میں کہ ان کو نہیں جانا پڑتا اور ہمیں یہ 23ویں مرتبہ جانا پڑا ہے. یہ چیئروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک ہم سیاسی انتشار کا شکار رہیں گے، جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، تو اکنامکس تو بہتر نہیں ہو سکتی. تو حکومتوں کو پہلے جو بھی آئے فیس ان کا کچھ بھی ہو، یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم جو ہیں وہ اس طرح کا سیاسی افراتفری مچا کر، یہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے، آپ دیکھ لیے ان کی توجہ کس معاملات کی طرف اب جائے، اکنامکس کی طرف، اور بھی 15 دن کی سبسڈی بھی بڑھا دی ہے بلا وجہ. تو کہنے کا مقصد یہ صرف ہے کہ دراصل یہ سب چاہتے ہیں کہ ہر وقت سیاسی پولیٹیکل سکورنگ کرتے رہیں، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ گڈ اکنامکس از گڈ پالیٹکس، وہ ان کی ڈکشنری میں ہے نہیں. ہر کوئی پاپولسٹ فیصلے کرتا ہے، وہ بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کرنا نہیں چاہتا ہے. اب بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کی کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان کا جو ٹیکس کا ڈھانچہ ہے، اس میں ٹیکس پورا صلاحیت کے مطابق اکٹھا کرنے کی اہلیت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ڈھانچہ ہی خراب ہے. اب آپ سیل ٹیکس تو 17% سب پہ لگاتے ہیں، چاہے غریب ہو امیر ہو، لیکن امیروں کو آپ نے ٹیکس چھوٹ دے رکھی ہے. اگر آپ تیل کو یا لوگوں کو سبسیڈائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فائنینسنگ بھی تو آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. تو کیوں نہیں آپ 800 ارب کی مراد جو دے رکھی ہیں آپ نے بہت ہی امیر طبقوں کو انکم ٹیکس میں. اب آپ نے دیکھا کہ جب منی بجٹ آیا تھا تو سیل ٹیکس کی ایگزمپشنز تو وڈرا کر کے 350 یا 340 ارب کے نئے ٹیکسز ہم نے حاصل کر لیے، مگر اسی رپورٹ میں کہا تھا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کہ آپ کا جو سیکنڈ اسکیجول ہے انکم ٹیکس کا، اس میں 700-800 ارب کی مراد جو ہے وہ بلا وجہ آپ نے امیر لوگوں کو دے رکھی ہیں. اچھا، اس کو واپس کرنے کی تو کوئی بات نہیں کرتا. اب اگر وہاں سے ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں 300-400 ارب کی سبسڈی، تو ان کو آپ ٹیکس کر کے دیکھ لیجئے. تو آپ امپورٹ سٹیج پہ ٹیکس اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جو آپ کی صلاحیت ہے کہ امیر لوگوں سے انکم ٹیکس حاصل کریں. اب آپ صوبوں کو دیکھ لیجئے کہ اس سے ان کو زیادہ پیسہ ملا ہے کوئی پچھلے کے مقابلے ہے. جب ایف ای آر زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہ ان کو ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مگر وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور اسی لیے میں ٹھیک ہے اکرام صاحب، ایک وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جس طرح کونسل میں باثر لوگوں کو، سرمایہ داروں کو ڈالا گیا ہے، پھر یقیناً وہ پھر ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی ڈیسیجن میکنگ لیتے ہیں، ایگزمپشن لیتے ہیں، سبسڈی لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم مزمل اسلم صاحب کی طرف بھی جائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے یہ جو اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی گئی ہے، اس میں
جو لوگ شامل کیے گئے آیا وہ آپ کی پالیسی سازی پر تو اثر انداز نہیں ہوں گے؟ ہم بات کر رہے تھے اکنامک ایڈوائزری کونسل جو حکومت نے بنائی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور مزمل اسلم صاحب سے پوچھیں گے۔ مزمل صاحب، آپ نے یہ دیکھی ہوگی اکنامک ایڈوائزری کونسل کی جو بنائی گئی ہے اور اس کے جو TORs ہیں وہ بھی پڑھے ہوں گے۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ جو بھی ایک بڑے بڑے جو فاروق سلیم صاحب نے لفظ یوز کیا تھا، میں وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہوں، کارٹلز جو بنے ہوئے ہیں، بزنس کارٹلز ہیں بہت بڑے بڑے، اور ہمارے پچھلے پروگرام میں ایک دوست آئے ہوئے تھے بزنس مین، وہی بتا رہے تھے کہ 50-60 جو سرمایہ دار ہیں اس ملک میں جو بڑے بڑے ہیں، اگر ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہر چیز پہ، پالیسی میکنگ پہ، آپ کے ڈیسیجن میکنگ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارٹل بنے ہوئے ہیں، وہ ڈیسیجن اپنے مرضی کے کراتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈیسیجن ہے جو شہباز شریف حکومت نے اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی ہے، اور میرا بھی اس پر اعتراض ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار اس میں ڈالے ہیں اور TORs بھی اس قسم کے بنائے گئے ہیں کہ اپنے فیصلے یہ خود کریں گے؟ جی مزمل۔ میں دیکھیں اس میں نا ثناء اللہ بھائی، یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح ہم اس وقت ملک میں بات پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، آئی تھنک کہ ہم نے کبھی اکنامک اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس نہیں کیا۔ پاکستان میں جو اس وقت جو ہماری اکنامک اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جیسے دوسری اسٹیبلشمنٹ ایک پرماننٹ فیچر ہے، یہ بھی ایک پرماننٹ فیچر ہے۔ اب آپ اس اکنامک ایڈوائزری کونسل میں سیاسی جو PDM کے لوگوں کے علاوہ جو باقی ممبران ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ 70-80% لوگ جو ہیں ہر حکومت کی ایڈوائزری کونسل یا ان کی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے قریب رہتے ہیں۔ ابھی آپ اس ایڈوائزری کونسل میں بھی دیکھ لیں، یہ پچھلی حکومت میں بھی اس میں کافی لوگ تھے، ہماری حکومت یہ ہر جگہ شامل ہوتے ہیں۔ جی اچھا، دوسری بات یہ کہ ایڈوائزری کونسل جو ہے، اس ایڈوائزری کونسل میں جو میرا ایک آبجیکشن ہے وہ یہ کہ اس میں ایک بیلنس نہیں ہے۔ یعنی بیلنس سے مراد یہ کہ اس میں اگر آپ دیکھیں 21 ممبران ہیں، جو شاید 21 ہی ہے، اس میں صرف ایک اکانومسٹ ڈاکٹر اعجاز نبی ہے، باقی کوئی اکانومسٹ نہیں ہے۔ جی وہ لاسٹ میں ان کو ڈال دیا، شاید بھول کے ڈال دیا۔ اچھا ہاں، اس وقت پاکستان کا مسئلہ معاشی ہے، معاشی میں جو ہے پالیسی میکنگ اور اکنامک پالیسی میکنگ ہے۔ ابھی یہ جتنے ڈالے گئے، یا تو یہ بزنس مین ڈالے گئے، یا یہ بینکس کے ایگزیکٹوز ڈالے گئے، چیف ایگزیکٹوز ڈالے گئے، یا کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹوز ڈالے گئے۔ ان سے ان کی سیکٹر کے بارے میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بڑے کارٹل چلا رہے ہیں یا بڑی انڈسٹری چلا رہی ہے، ضرور ان سے آپ ان کا تجربے کا فائدہ اٹھائیں، لیکن اصل مسئلہ ہے پالیسی میکنگ کا۔ پاکستان جو اس وقت مار کھا رہا ہے وہ پالیسی سازی سے کھا رہا ہے۔ جب کبھی کوئی ہم اعلان کرتے ہیں، کوئی پالیسی بناتے ہیں، کبھی ہم نے اس کا کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس نہیں کیا۔ ابھی بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ کیوں بڑھتا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں نا تجارتی خسارہ، حکومت لوگوں کو پیسے نہیں دیتی کہ آپ گاڑی خرید لیں، حکومت کسی کو پیسے نہیں دیتی کہ آئی فون خرید لیں، لوگ اپنی آمدنی سے خرید رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں روپے میں آمدنی کا توازن جو ہے نا، ڈالر کی آمدنی کے توازن سے بہت کم ہے۔ اس وجہ سے وہ روپوں سے ہم ساری چیزیں خرید دیتے ہیں، جب ڈالر وہ حکومت کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ پالیسی ہمیں بنانی ہے کہ کس طرح ہم توازن بنائیں کہ ہمارے جو پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ ڈالر بیس ارننگ کریں، ڈالر بیس انکم بنائیں، تاکہ یہ ہمارا تجارتی خسارہ اور یہ امپورٹ بل وغیرہ کم ہو جائے۔ تو آپ کی حکومت نے تو روپیہ اتنا ڈی ویلیو کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کو فائدہ ہو، اور آپ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کا ایک بہت بڑا مافیا ہے، باقی سیکٹر کے مافیا ہیں جن کو آپ رعایت دے رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، وہ ایکسپورٹ تو بڑھا نہیں سکے۔ 5%، 10% ایکسپورٹ بڑھانے سے نہیں، یہ تو ہر سال بلین آف روپیز کی، بلین آف ڈالرز کی یہ سبسڈی لیتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، لیکن ایکسپورٹ تو وہ بڑھا ہی نہیں رہے، ان کے پاس سرپلس ہی نہیں ہے، وہ انڈسٹری لگانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں سر بھائی، ہم نے نا، میں نے بھی اکنامکس میں ایک ورڈ سیکھا تھا، سرپلس۔ سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے کھا پی لیا، اس کے بعد جو بچے اس کو سرپلس کہتے ہیں۔ لیکن میں نے نا وقت کے ساتھ ایک چیز سیکھی، دیر از نو سچ ورڈ کائنڈ آف سرپلس، کیونکہ اس کی مثال اب بنگلہ دیش میں لے لیں۔ بنگلہ دیش ایک پھٹی جو ہے نا کپاس نہیں پیدا کرتا، آج اس کی ایکسپورٹ جو ہے پاکستان سے دگنی ہے ٹیکسٹائل میں۔ ایکچولی آپ کو جو ہے نا پالیسیز ایسی بنانی ہوتی ہے، پھر آپ اس را مٹیریل کو درآمد کر کے بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ سر میں یہی بتا رہا ہوں نا، آپ کا ایک مافیا ہے پورا ٹیکسٹائل میں، میں تو 25 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی ادھر 25 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور یہ وہی لوگ ہیں، اور نہ یہ آپ سے انسینٹیو ضرور لے رہے ہیں،
اور ایک مخصوص مقصد کے تحت وہ لیتے ہیں، اور ایکسپورٹ آپ کی وہیں کھڑی ہے جو 2013 میں تھی $25 ارب، آج بھی تقریباً اس کے آس پاس پھیل رہی ہے. نہیں، اس سال $32 ارب ہوگی اگر. لیکن آپ کو یاد ہو ابھی 3 مہینے پہلے ہم نے ان ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ بڑی ان کو آئی ٹو آئی ڈال کے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا گیس، اور اس میں کہ ہمیں سستی دے دو اور یہ کر دو، اور اس میں حماد اظہر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ان کے ساتھ ایک تو ان کے وہ اس کو صحیح کرایا جو انہوں نے کہا تھا کہ جی گیس ہمیں سستی دے دو، بے شک آپ $30 کی منگاتے ہو، ہمیں $6 کی دو گیس. پھر اس کے علاوہ بجلی پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے نا 10 سینٹ پہ جو ہے نا آپ بجلی دے دو، 8 بلکہ 9 سینٹ پہ. تو پہلی دفعہ ہم نے ان کو انسینٹیو دیے، ایکسپورٹ ان کی بڑھوا دی ہے. لیکن آپ لوگ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 75 سال سے ہم ایک سیکٹر. ٹھیک ہے مزمل صاحب، ایک ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم فاروق سلیم صاحب سے کہ جو ہمارے پاس اب بجٹ پیش ہونا ہے، ہمارے پاس کیا حکومت کے پاس ایسے امکانات ہیں، کس قسم کا وہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں، کوشن کتنا ہے. ایک بریک کے بعد ہم بات کر رہے تھے نئی حکومت کی جو اقتصادی مشکلات ہیں اور چیلنجز ہیں، اس پر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق صاحب، اب 1 مہینہ رہ گیا ہے، نئے بجٹ بھی آنا ہے، IMF کا پروگرام بحال بھی ہونا ہے، عمران خان نے دھرنا بھی دینا ہے اس ماہ کے آخر میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کے لیے جو نیا بجٹ ہوگا وہ کس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس سے ان تمام مسائل سے نمٹنے میں مدد بھی ملے، اور کوئی ایسی کیپیسٹی ہے ان کے پاس کہ یہ ایسا بجٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اب جو شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 20 لاکھ اپنے سپورٹرز لے کے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے والا ہوں. تو یہ جو بیانیہ ہے خانہ جنگی کا اور معیشت، یہ دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے. ان دونوں میں سے ایک کو دفن کرنا ضروری ہوگا. یا تو خانہ جنگی کا جو بیانیہ ہے اس کو دفن کیا جائے، اور یا معیشت کو دفن کیا جائے. اب پچھلے 4 سالوں سے جس طرح ہماری معیشت کی کشتی جو ہے اس کو ڈبویا گیا ہے، اس وقت وزارت خزانہ کسی قسم کا کوئی آزاد بجٹ نہیں بنا سکتی. بجٹ بنے گا وہ IMF کی سپرویژن میں بنے گا، وہ حکمت عملی جو بجٹ کی ہے وہ IMF اس کو اپروو کرے گی. دوسرا بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو 18ویں امینڈمنٹ کے تحت جو 57% آف ٹوٹل ریونیوز جو ہیں وفاق کے وہ ہم صوبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو اس کے بعد وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کہلاتا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے مجھے لگتا. دیکھیے 5-6 ہزار ارب اکٹھا ہوتا ہے وفاق میں، اس میں سے 57% بانٹ دیا جاتا ہے صوبوں کو، پھر وفاق کے پاس کوئی 3 یا 3.5 ہزار ارب بچتا ہے، اور وہ سارا کا سارا نکل جاتا ہے قرضہ جات کی واپسی میں، ڈیٹ سروسنگ میں. ابھی اس کے بعد ہم نے کوئی 1300 ارب کا ڈیفنس کا ایلوکیشن کرنی ہوتی ہے، کوئی 1300-1200 ارب کی جو ہے وہ سبسڈیز دینی ہوتی ہیں، پھر 500 ارب جو ہے وہ سول حکومت چلانے کے لیے چاہیے. تو اس کے بعد آپ سوچئے 500-600 ارب کی حکومت گرانٹس دے دیتی ہے. تو یہ سبسڈیز ہوں، یہ گرانٹس ہوں، یہ ڈیفنس کی ایلوکیشن ہو، یہ حکومت چلانے کا خرچہ ہو، یہ وفاق کے پاس بچتا نہیں ہے. تو اس میں کوئی میجر امینڈمنٹ چاہیے. اس کے بغیر یہ 18ویں امینڈمنٹ کے ہوتے ہوئے اور وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ہوتے ہوئے یہ بجٹ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر اکرام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہے کوئی کوشن، کوئی ایسا بجٹ بنا سکتی ہے حکومت، جبکہ جس طرح فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل بھی آپ بحرانوں کا سامنا ہے، عمران خان بھی نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور آپ کا IMF کا پروگرام بھی بحال ہونا ہے، IMF نے اپنی مرضی سے ہی ساری چیزیں بنانی ہیں، تو پھر آگے سسٹین کس طرح کریں گے یہ چیزیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ IMF تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنا مالیاتی خسارہ جو ہے اس کو 5-6% سے نہ بڑھنے دیں جو ہماری ٹوٹل GDP ہے. اب 3 حل ہیں. ایک تو ہم GDP بڑھائیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں جو اپنی گروتھ ہے یعنی کہ جو نشو و نما ہے وہ تقریباً 7% سے اوپر رکھنی چاہیے کوئی 1 دہائی کے لیے. اس کے لیے تو پھر اسٹرکچر ریفارمز کرنی پڑیں گی. اس کے لیے حکومتیں تیار نہیں ہیں، اور وہ صرف ایک دوسرے کو بلیم گیم میں اور سیاسی انتشار پھیلانے میں لگی رہتی ہیں. تیسرا، ہم اپنا ڈراسٹک کٹ تبھی کر سکیں گے جب ہم اپنا ڈیٹ جو ہے اس کا آفس کو بہتر کریں، اور جو ڈیٹ کے اندر ہم بہت پھنسے ہوئے جس کی وجہ سے ہمارا کوئی 60% جو کلیکشن ہے وہ تو ڈیٹ سروسنگ میں چلی جاتی ہے. تو ڈیٹ کو پھر ختم کرنے کے لیے کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن لائیں. کئی دفعہ ہم نے پیش کیا ہے مگر شاید حکومتیں سمجھنا نہیں چاہتی ہیں کہ اس کو کیسے کم کر کے ہم یہ ختم کر سکتے. تیسرا، ٹیکس کے نظام میں چلیں،
کوئی بہت بڑا تبدیلی نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ صوبوں سے یہ کہیں کہ اگر آپ 57.5% لیتے ہیں تو ایگریکلچر انکم ٹیکس کو تو صحیح طریقے سے کلیکٹ کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم گڈز اینڈ سروسز والا ٹیکس جو ہے وہ صوبوں کو دے دیں اور انکم ٹیکس چاہے وہ ایگریکلچر وہ وفاق کے پاس آ جائے، تو پھر ہماری جو مالیاتی خسارے کی پوزیشن ہے وہ، کیونکہ ابھی تک ہم صرف آدھا ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں سیل ٹیکس کی. ابھی بھی آپ دیکھیں تو ڈومیسٹک کی کلیکشن صرف 569 بلین آئی ہے، جبکہ یہ میرے حساب سے 4 گنا ہونی چاہیے. اور اس سے اگر میں یعنی کہ وزیر خزانہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں آسانی سے کوئی 10-12 ٹریلین اکٹھا کر سکتا ہوں، جس سے ہم اپنے سال کے بجٹ کو جو ہے وہ متوازن کر سکتے ہیں. اور یہ خرچے جتنے موجود ہیں اس میں بھی ہمیں مزید جو ہے وہ قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ممکن ہے اگر ہم یہ اپنے جو ٹیکس کی بیس کو وسیع کر لیں اور ٹیکس ریٹ کو کم کر دیں. اور کیونکہ دیکھیے ابھی صرف 3 لاکھ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اکرام الحق صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، مزمل اسلم صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.